अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। रूह यारम किस नंबर 15। सोचना भी मत सारम, वो कभी तुझ पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है तूने। आज के बाद ऐसी गलती मत करना, वरना तू जानता है मेरे साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। यकीन कर, मैं अभी तक तेरी इस दोस्ती की खातिर तुझे छोड़ रहा हूँ जो कभी हमारे दरमियान थी। आज के बाद रूह से दूर रहना, इतना दूर कि ढूंढने पर भी नज़र ना आओ, वरना अपनी बीवी और बच्ची को देखने के लिए तरस जाएगा। यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा, ओह तो अब तुम अपने म्यार से गिर कर मुझे मेरी बीवी और बच्ची की धमकियां दे रहे हो सारम। सारम से गुस्से से चलाया, अगर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना सारम। जिस तरह से तुझे भाभी और मायरा अजीज़ हैं, इसी तरह से मुझे रूह अजीज़ है। दूर रहना इससे। यारम ने फ़ोन काट कर शारफ को फ़ोन किया। हाँ डेवल बोलो। नज़र रखो इंस्पेक्टर पर, आज मेरे घर पहुंच गया था वो। डोंट वरी, मैं नज़र रखता हूँ इस पर। शारफ का जवाब सुनकर इसने फ़ोन काट कर टेबल पर रखा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया सारम। अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद किए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज यारम और रूह की आइसलैंड की फ़्लाइट थी। रूह तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहाज़ में बैठने में इसे डर भी लग रहा था। पहले पाकिस्तान से दुबई आते हुए भी वो कितना डर रही थी, लेकिन तब वो अकेली थी। अब यारम इसके साथ था। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठे अपनी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। रूह तो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि वो पहाड़ों, समुंदरों और बर्फ़ के बीच जा रही है। वो तो अपने घर से भी कभी बाहर न निकली थी, और अभी इतनी दूर दूसरे मुल्क में वो हमेशा से गिरते देखना चाहती थी। लेकिन मुल्तान जैसे शहर में बर्फ़ गिरना एक ख्वाब जैसा था। यारम का सारा ध्यान इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर था। जहाँ एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, वो अपने चेहरे से अपने दिल का हाल छुपा नहीं सकती थी। सारम के बारे में इसने रूह को दोबारा भी यही बताया कि वो इसे फंसाना चाहता है। वो इसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। रूह का इसकी एक एक बात पर ईमान लाना यारम को गिल्ट में मुब्तला कर गया था, लेकिन फिर भी वो इसे कुछ नहीं बता पाया और ना ही इसे कुछ भी बताने का इरादा रखता था। थोड़ी देर में फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। यारम, मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर मत जाइएगा। सारा वक्त मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं सो गई तो भी मुझे अकेला छोड़ के कहीं मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लगेगा। रूह इसके साथ तकरीबन चिपकी हुई तेज़ तेज़ बोल रही थी, मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो इसे अपने साथ लिए अपनी सीट पर आ बैठा था। थोड़ी देर के बाद जहाज़ ने उड़ान भरनी थी। जबकि रूह आंखें बंद किए इसका हाथ दोनों हाथों में मजबूती से थामे न जाने क्या ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। यारम ने ज़रा गौर किया और इसके लबों के पास अपना कान रखा तो पता चला वो कुरानी आयत पढ़ रही थी। उफ, डरपोक लड़की। यारम इसके डर पर ज़रा सा मुस्कराया और इसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम कर इसे सीट बेल्ट पहनाने लगा। और फिर जब फ़्लाइट उड़ान भरने लगी
تو وہ چیخ مار کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا یارم کو پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ روح اس طرف دیکھو، یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے نا جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں؟ روح نے ذرا سے اس کے سینے سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیوں کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے۔ دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو۔ لوگ یہاں پہ آ کر سیلفی بناتے ہیں۔ مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی، یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا، یارم، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اس سے شرما رہی تھی، لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈر کا کیا کرتی۔ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی آئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر اور شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور روح کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبتوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب صرف یارم کی محبت ہی چاہیے تھی۔ یارم کا اس کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسے محبت دینا، کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا، اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو شاید روح زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنا بل، میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا۔ روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ہم ابھی تک نہیں پہنچے؟ روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو بمشکل آدھا سفر ہوا ہے۔ یہ تو بہت دور ہے، روح معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ یارم، آئس لینڈ کیا گوروں کا ملک ہے؟ نیند تو وہ پوری کر چکی تھی تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا
کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے، اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں نے تو خبروں میں کبھی اس ملک کے بارے میں کچھ خاص نہیں سنا۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں۔ ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے۔ تمہیں پتہ ہے، روح، آئس لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے۔ یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پاس پستول، بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کے پولیس میں صرف نام کے پولیس ہے۔ اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ نہیں لڑتے۔ یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے۔ اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے، اس ملک میں جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے۔ اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن سب سے اہم بات، یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے، ان سب کے جواب دے چکا تھا، لیکن پھر بھی شرارت سے اس سے پوچھنے لگا، تو وہ نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ ایک سوال اور ہے۔ پھر اچانک اٹھ کر بولی، اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے۔ یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم، یہ خوبصورت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے، جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ خاص خوبصورت ہوگی۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے، اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کے کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں۔ پہنتے کم پہنتے ہیں۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم معلومات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا، تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی۔ یارم نے مسکرا کر بتایا۔ یارم نے اسے اور بھی کچھ بتانا چاہا، لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا،
یارم ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی ہے، روح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تو یارم ذرا سا مسکرا دیا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، یارم نے بتایا۔ تو وہ حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے شام ہو، روح نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ معلومات ہیں جو تمہیں میں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع 15 دنوں کے بعد نہیں ہوتا، اور اگر ہفتے میں ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 سے 3.5 گھنٹے کے لیے ہی، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لگائے آگے لے کے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی، وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا کہ وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسے دبئی میں ہوتی ہے، یارم شرارت سے بولا۔ تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا وہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یارم، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہانی مون کا کمرہ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے وہ ہوٹل کے اندر جا رہے تھے، جس پر روح سردی سے کام کر بے حال ہو رہی تھی۔ I'm sorry میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہو نہ ہو باقی ملکوں میں ہے۔ اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ اب بھی شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ یارم، ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا؟ اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھے نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اتنی سردی ہے یہاں۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب نہیں نکلوں گی؟ تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی۔ اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمہ نے۔ ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اتنی سردی ہوگی۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی نا۔ وہ منہ بنا کے سارا الزام اسے ہی دینے لگی، جسے یارم نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا، کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ وہ اس کے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا، تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی۔ وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی، بوکی کہیں کی۔ یارم اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے اپنے روم کی چابی لینے لگا۔ یارم، یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں۔
यहाँ तक कि टेबल और टेबल के साइड टेबल्स पर भी फूलों के बड़े बड़े बुके थे। रूह एक एक फूल को छूती असली होने का अंदाज़ा लगा रही थी। यारम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हम यहाँ इस कमरे में रहेंगे। कितने प्यारे फूल हैं। आप वहाँ आराम से क्यों बैठे हैं? देखें तो सही। वो एक पल के लिए सारी सर्दी भूल गई थी। फिर फूलों के बुक्के के करीब जाकर इसके फूलों को अपनी उंगलियों से छूने लगी। वो इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था, इसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए मोहब्बत से देख रहा था। फिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आकर खड़ा हुआ। देखें कितना प्यारा है, वो इसे फूल दिखाते हुए बोली। गुलाब की एक नई सी कली जो अभी खिली थी। यारम, मैंने कभी इतने फूल एक साथ नहीं देखे। हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं थी कि हम फूल वगैरह लगाएं। ये कितने प्यारे लगते हैं ना एक साथ। और ये वाला देखें कितना प्यारा है। वो अभी भी इसे फूल को छू रही थी। हाँ प्यारा है, लेकिन मेरी जान से ज़्यादा नहीं। वो इसका गाल चूमते हुए बोला और अगले ही लम्हे इसे खींचकर अपने करीब कर लिया। वो मैं ये बता रहा था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। यारम ने अपना गाल इसके होंठों के करीब करते हुए कहा। वो ना समझी। वो इससे इंच भर के फासले पर खड़ी इसे देखने लगी। खिड़की ना होने की सूरत में तुमने मेरा डिंपल खाना था ना? वो इसके लबों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। यारम, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत सर्दी भी लग रही है। इसके इरादे जानकर वो फौरन बोली। हाँ, लेकिन मेरी थकन उतारे बगैर तुम सो नहीं सकती। अगले ही लम्हे को इससे बात करने का मौका दिए बगैर अपने होंठ इसके लबों पर रख चुका था। उठ जाओ रूह, यार कितना सोना है। फ्लाइट में भी बस सोती रही हो, अब भी सोए जा रही हो। तुम्हारी ये नींद पूरी होती है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि हनीमून टूर सारा ही तुम्हारी नींदें पूरी करने में गुजर जाएगा। उठ जाओ यार, वो मोहब्बत से इसके बाल चेहरे से हटाते हुए बोला, जब रूह एक नज़र इसे देख के दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। यारम 2 बार होटल का विज़िट कर चुका था। वो 2 बार सारे होटल का राउंड लगा चुका था और एक रूह थी जिसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कल जब वो लोग यहाँ पहुँचे तब यहाँ बर्फ़बारी नहीं हो रही थी। हाँ, लेकिन सारी रोड्स बर्फ़ से भरी हुई थी। रूह ने कहा कि इसे रुई जैसी बर्फ़ खुद पर गिरते हुए देखने का शौक़ है और सुबह से ही यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही थी और रूह अपने बिस्तरे में घुसी हुई थी। यारम अपना फ़ोन तक वहीं छोड़ आया था। इसने कहा था कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, लेकिन इसे इस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि रूह ने यहाँ आकर सिर्फ अपनी नींद ही पूरी करनी है। अगर तुम 1 मिनट में ना उठी ना तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसकी धमकी से भी वो टिस से मिस नहीं हुई। यारम उठकर खिड़की के पास आया, जो कि कल फूलों से ढकी हुई होने की वजह से रूह को नज़र नहीं आई थी, और इसी का फ़ायदा उठाकर यारम ने कहा था
کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پر بک تھا۔ یارم جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رکتا تھا۔ وہ اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا، جو اس نے خریدا نہیں تھا بلکہ ہتھیایا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے میں یارم نے اس سے اس کے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ بھی ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، میرا معصوم سا بچہ۔ وہ اس کا ری ایکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور برف سے بڑا ہاتھ اس کے چہرے پر ڈالنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا۔ وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھی۔ وہ بلبلا کر اٹھ کر بیٹھی اور اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ یارم، یہ آپ کیا کرنے والے تھے میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بھرے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیبی، سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا تمہارے معصوم چہرے کے آگے۔ میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں یہ دل بہت ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ سے برف ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا بولا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ صدمے سے بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بسترے میں گھس گئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تم ایک بار پھر سے سونے لگی ہو۔ اس نے روح کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ لیکن افسوس، روح سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی۔ یا اللہ، کون سی نیندیں ہیں اس کی جو پوری ہی نہیں ہو رہی۔